बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। काफी है मेरे लिए अल्लाह ताला और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसी पर मैंने भरोसा किया और वो ही अर्श अजीम का मालिक है। नाजरीन, प्रोग्राम हर सच आप तक के साथ मैं हूं मियां नवाज करीमी और आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर होने वाले डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट बार कसूर के इलेक्शन 2023-24 की भरपूर तैयारियां हो रही हैं। इलेक्शन में हमेशा की तरह इत्तेफाक ग्रुप और इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार मैदान में उतारे जाते हैं। इस बार भी बड़े तकड़े उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जैसा कि इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार अशरफ अंसारी हैं और उनके मद्दे मुकाबल इत्तेफाक ग्रुप के नामजद उम्मीदवार खालिद लतीफ चौधरी हैं। खालिद लतीफ चौधरी किसी तारफ के मोहताज नहीं। उन्होंने हमेशा अदलिया की आजादी की बात हो या वकला के तहफ़्फ़ुज़ की, दिन हो या रात, अनथक मेहनत की और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद की है। आज ये आप तक न्यूज़ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ये साबका नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार कसूर भी रह चुके हैं और अब ये सदर के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले खालिद लतीफ चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको खालिद लतीफ चौधरी साहब। आप आए, आपका शुक्रिया, आपने आप तक न्यूज को टाइम दिया। सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि आपने सदर की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ने का फैसला कैसे किया? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं करीम साहब आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। जी बिल्कुल। और मैं आप तक चैनल न्यूज का जो है वो मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में जो है मुझे शिरकत की दावत दी और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। जी एक्चुअली मैं 2006 में, जैसे कि आपने फरमाया, मैं बार का वाइस प्रेसिडेंट रहा। 2013 में मैं जनरल सेक्रेटरी बार रहा। चूंकि सियासत में जब आप आते हैं तो फिर आपके डेफिनेटली मुख्तलिफ जो सीट्स होती हैं, आपका पहले डेब्यू होता है कि आप किस सीट पे आते हैं, जनरल सेक्रेटरी के लिए आते हैं या छोटी किसी सीट के लिए आते हैं। उसके बाद फिर आप जब वहां पे आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप अगली सीट के लिए जो है वो कोशिश करते हैं। इसी तरह मैं जब 2013 में जनरल सेक्रेटरी बार हुआ तो उसके बाद मैं फिर अपने ग्रुप, चूंकि यहाँ दो ग्रुप्स हैं, इत्तेहाद ग्रुप ऑफ लॉयर्स और इत्तेफाक ग्रुप ऑफ लॉयर्स। तो जब आप जो है वो, चूंकि हमारा जो बार है ये डेमोक्रेटिक एक जो है इंस्टीट्यूट है, मुल्क में जो भी हालात हों यहाँ हर जनवरी के जनवरी हमारे इलेक्शन होने होते हैं। तो चूंकि ये एक ग्रूमिंग है, नीचे से एक परवरिश है छोटे भाइयों की। जब वो छोटी सीटों पे आते हैं और वो जीतते हैं तो फिर वो अगली सीटों के लिए ग्रुप्स उनको नजर में रख लेते हैं। तो जब मुनासिब वक्त आता है तो फिर ग्रुप उनको अगली सीट के लिए परफॉर्मेंस देने का मौका देते हैं। इसी तरह इत्तेफाक ग्रुप ऑफ लॉयर्स ने इलेक्शन 2023 के लिए जो है वो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स में से डिस्कस करके मुझे जो है फिर उन्होंने समझा कि इस साल के लिए मैं एक मुनासिब उम्मीदवार हूं, तो उन्होंने मुझे जो है ये मौका दिया। खालिद लतीफ चौधरी साहब, आपका मंशूर क्या है? आप डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं। डेफिनेटली पहले भी आप मंशूर लेके आए थे, आप जनरल सेक्रेटरी बार भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। अब चूंकि हालात कुछ बदल चुके हैं, वक्त भी बदल चुका है, तो नया आप क्या करने जा रहे हैं? एक्चुअली वकला का जो काम है, जो हमारी बार का जो मेन एजेंडा होता है, हमने हमेशा आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती के लिए काम करना होता है और बार को एक सिमत में चलाने के लिए जो ओहदेदारान है वो सिमत मुतय्यन करते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ सालों में जो हुकूमत वक्त है, वकला ने उनके खिलाफ जो है खड़े होकर स्टैंड लिया और उसमें जो है उन्होंने आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा वो सरापा एहतजाज भी रहे, धरने भी दिए
ہڑتالیں بھی کی اور اپنا پیٹ کاٹ کے اس ملک کے جو ہے اس کو صحیح سمت میں رکھنے کے لیے بغلا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح بطور عہدیدار آپ نے سب سے پہلے ہمارے ملک کے جو آئین ہے اس آئین کی جو ہے اس کی حکمرانی کو آپ نے یقینی بنانا ہوتا ہے. اس کے بعد جو قانون کا رائج قوانین ہیں ان کی بالادستی کے لیے ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. پھر جو ہے تیسرا اس میں ہمارا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ جو سائلین ہیں جو جن کے کیسز ہیں جن کے جو یہاں پہ لیٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کو میرٹ پہ لے کے چلنے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے اور باہر میں ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے جوڈیشری پہ بھی کہ آیا کوئی جو ہے یہاں رشوت کا بازار تو نہیں کرنا. آیا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر جو عہدیداران ہیں وہ اپنا ایک جو ہے وہ ریزولوشن پاس کر کے جو ہے وہ متعلقہ جو ہائی کورٹ ہے اس کو بھی بھیجتے ہیں اور سپریم کورٹ کو بھی بھیجتے ہیں اور اس جج کے خلاف ڈسپلینئر نوٹس جاری کرتے ہیں جس کا ججز کو بھی بخوبی ادراک ہوتا ہے اور وہ جو ہے اپنے دائرے میں رہ کے اپنے پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنا کام مکمل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. خالد لطیف صاحب، بینچ اور بار کا جو رشتہ ہے یہ بڑا پاکیزہ سا رشتہ ہوتا ہے اور میں نے پچھلے ادوار میں دیکھا ہے کہ کچھ وکلاء حضرات جو ہیں وہ عدالتوں کو تالے بھی لگا دیتے ہیں. تو آپ اپنے اقتدار میں کیا سوچ لے کر آئے ہیں؟ بینچ اور بار کے درمیان جو کسی قسم کا کبھی کبھار کوئی خلل پڑ جاتا ہے اس کو دور کریں گے، اس کے فاصلے کو دور کریں گے یا پھر سابقہ دوار کی طرح ہی یہ نظام چلے گا؟ میں کریمی صاحب اس میں یہ میرا نقطہ نظر ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں چونکہ ہم نے کالا کوٹ پہنا ہے، کالا کوٹ جو ہے یہ احتجاج کی نشانی ہے. آپ نے ہماری یونیفارم کو اگر ڈسکس کریں تو وائٹ جو کلر ہے ہماری شرٹ کا، جو سفید رنگ ہم پہنتے ہیں وہ امن کی نشانی ہے اور جو کالا رنگ ہے یہ احتجاج ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پرامن احتجاج کے حامی اور پروردہ لوگ ہیں کیونکہ ہم نے معاشرے کے ایک ڈاکٹر جو ہے انسان کے اندر کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اور ایک وکیل جو معاشرے میں ہونے والی باہر کی بیماریاں ہیں ان کا علاج کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی معاملہ، آپ کا کوئی بھی مسئلہ، اس کا بہترین حل جو ہے ایک اچھا وکیل، ہمیشہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک اچھا وکیل اپنا کیس روسٹم پہ پیش کرتا ہے، ٹیبل ٹاک پہ پیش کرتا ہے اور وہیں پہ جیت کے اٹھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. خالد لطیف بھائی یہ بتائیے گا کہ سابقہ جو صدور ہیں ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، میں اس میں میرا یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنی طرح کوشش کرنی ہوتی ہے، اس کو پیش آمدہ مسائل اور پیش آمدہ حالات کے مد نظر رکھ کے چلنا پڑتا ہے. آپ کسی بھی شخص کو جو ہے ایک ہی اس کے تناظر میں جو ہے ایک ہی لیول پہ نہیں رکھ سکتے. ہر بندے کی ذہنی استعداد ہے، اس کی قابلیت ہے. ہمیں یہ نہیں کہتا کہ وہ ناقابل لوگ ہیں، لیکن کئی دفعہ انتظامیہ کے ساتھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ڈلیور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اتنا کر نہیں پاتے. بالکل. خیر اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنی کوشش میں، کسی بھی جو سابقہ صدور ہیں ہماری بار کے، ہمارے سینئرز ہیں، ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے اس بار کی خدمت کی ہے، انہوں نے اس بار کو لے کے جو ہے وہ آگے لے کے آئے ہیں. یہ آپ کو ایک چیز اور میں یہاں اس فورم سے رہتے ہوئے میں آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہوں گا کہ قصور بار جو ہے، جو ابھی ڈسٹرکٹ بار قصور ہے، یہ پہلے تحصیل بار تھی. تو جب جب پاکستان بنا تو یہ اس وقت بھی بار موجود تھی. ہمارے بار کے اندر رجسٹر کاروائی 1935 بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بار جو ہے یہ بہت پرانی بار ہے اور ہماری 1947 سے لے کے آج تک جو ہے وہ ہماری لائبریری میں جو ہمارے صدور رہے ہیں ان کا بورڈ لگا ہوا ہے، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. ان میں جو ہے کچھ لوگ ابھی ہم میں نہیں ہیں اور کچھ لوگ ہم میں ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے وقت میں جو ان کے سورسز تھے، جو بار کے جو حالات تھے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بہترین پرفارم کیا ہے. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اب میں جب سیکٹری بار تھا تو مجھے موقع ملا، میں اور چودھری سعید صاحب مرحوم میرے ساتھ صدر تھے، تو ہم نے اس بار کی خدمت کے لیے ہمیں جو ہے چودھری منظور صاحب کی معاونت سے ہمیں 1 کروڑ روپے کا چیک مل گیا
تو ہم نے بار کے جو ہے وہ جناح لائرز کمپلیکس بنایا ہم نے، اور جو علامہ اقبال بلاک ہے جو گیٹ کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے، تو وہاں ہمارے چھپر ہوتے تھے، ہم نے وہ اٹھوا کے وہاں چیمبرز بنوائے. تو کریمی صاحب ہم نے تقریباً ایک سال میں 600 وکیلوں کو چیمبرز دیے. ماشاءاللہ. ہم نے کوشش کی کہ اس بار کی جس بار نے ہمیں عزت دی ہے ہم اس عزت کو واپس لوٹائیں. تو بار کی ویلفیئر جو ہے، بار کی جو اس کی فلاح ہے، وہ ہمارا اولین مقصد ہوتا ہے. لیکن ہر بندہ اپنی اپنی اس میں جو ہے استعداد اور قابلیت کے لحاظ سے، جو مسائل کے لحاظ سے، یا جو اس کو اویلیبل سورسز ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ ڈیل کرتا ہے. مطلب ہمیں 1 کروڑ روپے کا فنڈ مل گیا، کسی دوسرے کمینہ کے صدر کو نہیں ملا، یا انہوں نے کوشش کی ہوگی اور وہ ان کے دور میں ان کو نہیں مل سکا ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے اپنے تئیں ایک بہترین کوشش کرتا ہے. ہمارے جو بار میں جو بار جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرتی ہے. ہمیشہ جو وہ بہترین کو سلیکٹ کرتے ہیں اسی کو الیکٹ کرتے ہیں، اسی کو ووٹ دیتے ہیں. ان کے سامنے 2 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، تو ان کینڈیڈیٹس میں سے جو ان کو لگتا ہے کہ بار کو اچھا سرو کرے گا وہ اسی کو لے کے آتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ادوار میں اچھا پرفارم کیا ہے. تو باقی رہ گئی میری بات جی. تو انشاءاللہ میں نے جہاں پہ 2013 میں چیزوں کو جو ہے وہ اگلے صدر اور سیکرٹری کو ہینڈ اوور کیا تھا، تو میں وہیں سے دوبارہ سٹارٹ لوں گا. ہمارے آج بھی نوجوانوں کے چیمبرز کے مسائل ہیں. آج بھی ججز، میں یہاں اس فورم سے یہ بات بالکل کہنے میں کوئی آج محسوس نہیں کروں گا کہ یہاں میرٹ کی بجائے پولیسی نافذ ہے، کہ عام وکیل جو ہے وہ وابڈا کے کیسز کی پولیسی ہے. جی پولیسی کیا ہوتی ہے؟ یا انصاف ہوتا ہے یا میرٹ ہوتا ہے. پولیسی نام جی، یہ پولیسی جو ہے یہ کیسوں کا قتل کرنے کے مترادف ہوتی ہے، اور میں اس پولیسی کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. خالد لطیف صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں سابقہ جو 2 سال گزرے ہیں، سابقہ ادوار میں 2 سالوں میں صدور جو تھے ان کو 6 ماہ ملے تھے، کیا آئندہ مستقبل میں بھی ایسا تو نہیں ہوگا کہ یا کینڈیڈیٹ بھی چینج ہوئے تھے، اب آگے کینڈیڈیٹ چینج نہیں ہوتے تو 6 ماہ والی جو روایت ہے جو اب پیچھے پڑ چکی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی، 2 سال سے یہ پڑی ہوئی ہے، اب تو نہیں ایسا ہونے جا رہا؟ اچھا، اس میں کریم صاحب میرا ویو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے کہ جو 6 ماہ ہوئے ہیں وہ رفع تنازع کی خاطر ہوئے ہیں. بہت سلائڈ مارجن تھا سردار فاخر علی ایڈوکیٹ صاحب کا اور مرزا نصیر حسن صاحب کا. تو بار میں چونکہ ایک تنازع پڑ گیا تھا اور بار کے بڑوں نے اس تنازع کو رفع تنازع کی خاطر دونوں صدور کو جو ہے وہ 6 ماہ جو ہے انہوں نے بٹھا کے اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے تئیں وہ 6 مہینے گزارے. تو اس میں آئندہ کے لیے یہ بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں ڈیموکریٹک سسٹم پہ. یہ بار کا اختیار ہے، وہ جس کو ان کا دل چاہے، جس کو وہ مناسب سمجھیں اس کو الیکٹ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن لڑ کے جیتنے کا جو مزہ ہے وہ اسی میں آتا ہے، اور بار کو بھی ووٹ ڈال کے ووٹ دے کے مزہ آتا ہے. تو بار ہمیشہ اچھا فیصلہ کرتی ہے، اور میں نے الیکشن جیتے بھی ہیں کریمی صاحب، میں نے الیکشن ہارے بھی ہیں. میں نے 2010 کا الیکشن ہارا، میں نے 2019 کا الیکشن ہارا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور سیکرٹری ایک الیکشن ہارا اور بطور صدر بھی ایک الیکشن ہارا. اور میں نے یہ مناسب جانا کہ بار نے جس کو الیکٹ کیا ہے تو وہ ان کی نظر میں ایک مناسب کینڈیڈیٹ تھا. تو میں نے ہمیشہ بار کے فیصلے کا احترام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بار ایک بہترین فیصلہ کرتی ہے، اور میں بار کے فیصلے کا پابند ہوں. خالد لطیف صاحب، بالکل آپ بار کے فیصلے کے پابند ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہونا بھی چاہیے. لیکن سردار فاخر صاحب کے بعد ایک بار پھر 6 ماہ ہو گئے تھے. تو اب میں امید رکھتا ہوں اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ آپ کے بھی 6 ماہ ہو جائیں. لیکن جو وکلاء حضرات ہیں وہ بڑے متنفر ہوئے تھے. بار نے فیصلہ کیا، گروپوں نے فیصلہ کیا کہ 6 ماہ جو ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں. لیکن جو آپ کے وکیل ہیں جو آپ کو ووٹ کرتے ہیں وہ بڑے نالاں تھے، بڑے پریشان تھے کہ ہمارے ووٹ کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس میں کریمی صاحب میں یہ ہے کہ جو پچھلے سال یہ 6 ماہ ہوئے تھے، دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر 2 امیدواران بیٹھ کے ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ 6 ماہ کر لیں تو اس میں جو ہے وہ ان کی سویٹ ول ہے.
لیکن میں پھر یہ کہوں گا، اسی بات کو دہراؤں گا کہ بار مناسب یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی امیدوار یہاں بار کی صدارت کے لیے آئے وہ بار سے چناؤ کرا کے آئے، وہ الیکٹ ہو کے آئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بار یہ سمجھتی ہے وہ بالکل ٹھیک سمجھتی ہے، اور میں بالکل چیچیما کرنے والا انسان نہیں ہوں۔ میں اس الیکشن پروسیس میں سے گزروں گا انشاءاللہ، اور جو بار فیصلہ کرے گی اس فیصلے پہ میں انشاءاللہ شاکر رہوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ الیکشن میں کامیابی کے بعد وکلا کے لیے اسپیشل کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سر اس میں جو ہے وہ اکثر ہمارے نوجوان جو ابھی بار میں جن کو 2 سال 3 سال ہوئے ہیں، یہ بار اب ماشاءاللہ بڑی بار ہو گئی ہے، ہم تقریباً 2400 کے قریب جو ہے وکلا ہماری بار کے ممبران ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو پچھلے حالات ہیں وہ ہر چونکہ کینڈیڈیٹ نے آنے والا اپنا کوئی مینیفیسٹو یا منشور پیش کرنا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کھوکھلے نعرے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وکلا کی ویلفیئر ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نظام انصاف کو بہتر کرنا۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو پولیسیوں کے نام پہ کیسوں کا قتل ہو رہا ہے وہ نہ ہو۔ عام وکیل کے جو مسائل ہیں میں بطور پروفیشنل وکیل وہ سمجھتا ہوں۔ صحیح ہے۔ مطلب جو اختیارات ججز جو اپنے بریف کیس اختیار کا ساتھ لے کے آتے ہیں وہ بغیر استعمال کیے گھر واپس لے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اختیارات استعمال کرتے ہوئے ججز ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہائی کورٹ میں پوچھ نہ لے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ضابطے میں ان کو اختیارات دیے گئے ہیں ان کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے، اور جو کیسز کا فیصلہ ہے وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے، وہ انصاف پہ ہونا چاہیے، وہ پالیسی کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ جو ٹیکنیکلی چیزوں کو ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے، ٹیکنیکلی کیسز کو جو ہے وہ خارج کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا قتل ہے۔ سب سے پہلا میں چاہوں گا، کیونکہ کوئی بھی نوجوان جو کیس پہ محنت کرتا ہے اور تیاری کرتا ہے اور جا کے ججز کہتے ہیں جی یہ جو ہے آپ کا کیس نہیں بنتا، یا وہ پولیسی کے نام پہ کیسوں کا قتل جو کر رہے ہیں، یہ بالکل نہیں ہونے دیں گے، اور کیسز کو انصاف اور میرٹ کے اصولوں پہ لے کے چلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے مسائل ہیں، دوسرے اداروں کے ساتھ ہماری روابط اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کام کریں گے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے چیمبرز کے مسائل ہیں، جناح لائرز کمپلیکس جس کی بنیاد خالد لطیف رکھ کے گیا تھا اور بیسمنٹ بنا کے گیا تھا، اور بیسمنٹ کی جو ہے وہ اس کے بعد 1 فلور بنا ہے، لیکن وہ گراؤنڈ فلور ہے، اس کے اوپر 2 فلور ابھی بننے باقی ہیں۔ اگر وہ 2 فلور بن جاتے ہیں تو نوجوانوں میں سے اکثر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس چیمبرز نہیں ہیں تو ان کو وہ چیمبر جو ہے وہ مل جائیں گے۔ تیسرا اس میں ہم نے 2013 میں کوشش کی تھی، تو میں اب بھی جو ہمارے جو قصور کے جو مطلب ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں جو ڈسٹرکٹ قصور کے، ان کی معاملت کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ میں وکلا کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے کوئی پرمیشن یا وہ فائل مکمل کر کے بورڈ آف ریونیو سے اس کی پرمیشن لے کے یا اس کی منظوری لے کے، تو وکلا کے لیے کم از کم آج کے حالات میں نا وکیل سفید پوش طبقہ ہے، ہمارے کوئی اور بزنس نہیں ہوتے، ہم وکالت پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اس وقت مہنگائی کا جو دور چل رہا ہے ایک وکیل کے لیے گھر بنانا مشکل ہو گیا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے، میں دلی طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ ہم وکلا کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی اس کی منظوری لیں، اور اس کی بین مثال بہت سارے اضلاع میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنی بھی ہوئی ہے۔ تو قصور اس نعمت سے کیوں محروم ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے وکلا کے لیے بہت زیادہ نہیں تو کم از کم 4 مرلہ اسکیم جو ہے وہ اپنے تمام وکلا کے لیے جو بار کے ممبر ہیں ان کے لیے جو ہے وہ جگہ اعلان کروا سکوں۔ اس کے علاوہ ہماری بار میں لائبریری میں کافی جو ہے ابھی کام کرنا باقی ہے۔ اس سال ہمارے جو عہدیداران ہیں، ابھی لائبریری کی چھت خراب تھی تو وہ اس کو جو ہے وہ تعمیر چل رہی ہے، اس کے بعد لائبریری کی رینوویشن ہونی ہے، اس کے بعد سب سے بڑی لائبریری کی خوبصورتی اس کی کتابیں ہوتی ہیں۔ وکیل اور کتاب کا چولی دامن کا ساتھ ہے کرمی صاحب، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری لائبریری میں کتابیں ناکافی ہیں، ہم اس میں خوبصورت اضافہ کریں گے، اور ای لائبریری کی جو ہے وہ ہماری فیسلٹی اویلیبل ہے، اس میں سے کچھ سسٹم جو ہے وہ ابھی ہمارے نکارہ ہوئے پڑے ہیں، اس کی اپ گریڈیشن کی بھی بات میں کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے وکیل جو کہ چونکہ ہمارا زیادہ سورس آف انکم کوئی نہیں ہوتا، اگر وہ بیمار ہو جائے
بیماری کی صورت میں وہ کچہری آنے جوگا نہیں ہے، کچہری کام کرنے جوگا نہیں ہے، اپنے کیسز کو بھگتانے کے قابل نہیں رہتا، تو اس کے لیے بار میں ایک فنڈ ہم نے قائم کیا ہوا تھا، وکالت نامہ فنڈ. تو اس میں کافی کچھ تھوڑی سی ہماری کوتاہیاں رہی ہیں، تو میں اس بار میں فردن جا کے سارے وکلا کو اس کے لیے ایکٹیویٹ کروں گا، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی اگر وکیل جو ہے بیمار ہو جائے یا وہ ہاسپٹل چلا جائے تو بار اس کے لیے اس کا ساتھ دے سکے. تو یہ جب میں سیکرٹری تھا تو تب بھی جو ہے ہمارے کچھ ممبران ایسے تھے جن کے ڈائلسس چل رہے تھے، ایک دو ممبران جو اپریٹ بھی ہوئے تھے. تو میں ایک وکیل صاحب نام نہیں لوں گا، میں بیمار ہو گئے تو ہاسپٹلائز تھے، تو میں ان کی تیمارداری کرنے گیا، میں سیکرٹری بار تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا عارف میموریل میں کتنا خرچہ ہوا ہے؟ تو کریمی صاحب ان کا لگ بھگ 65,000 روپے خرچہ ہوا تھا. تو میں نے بار کی طرف سے ایک چیک جو ہے ان کو وہیں پیش کر دیا کہ یہ خرچہ جو ہے یہ علاج معالجہ، کیونکہ ہمیں اپنے وکلا کی جو معاشی صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا وکیل، اس کے کیا حالات ہیں، کیا سورسز ہیں، کیا یہ ایک مہینہ گھر میں بیٹھنا افورڈ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ ایسے وکلا جن کو مالی معاونت کی ضرورت ہے ان مخدوش حالات میں، مطلب جب وہ بیمار ہو جائے یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ لگ جائے تو ان کی کوئی مالی امداد ہو سکے، یہ بھی میرا مطمع نظر ہے. اس کے علاوہ کام کرنے کی تو بہت ضرورت ہے، ہمارے انفراسٹرکچر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں صفائی کا نظام بہتر نہیں ہے، یہاں جو ہے کچھ ہماری تعمیرات اور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں چونکہ جوڈیشری نے بلڈنگز تو بنا دی ہیں، واش روم پراپر نہیں ہے، بار کے اندر واش روم بہت تھوڑے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو بار روم ہے وہ ایک کمرے پہ محیط ہے، تو میری خواہش ہے کہ میں اس بار روم کی اس کو ایکسپینڈ کروں، اس کے لیے جو ہے تعمیرات کے لیے کوئی فنڈز ریزنگ کروں. تو میری اس کے لیے جو ہے کوشش ہوگی کہ میں بار میں کچھ انفراسٹرکچر کو بھی بہتر کروں. ماشاءاللہ جی خالد لطیف صاحب، بڑی اچھی بات کی آپ نے. سفید پوش جو وکلا حضرات ہیں جن کے لیے جن کے حالات اتنے ٹھیک نہیں ہوتے، آپ ان کی معاونت پہلے بھی کرتے رہے، آئندہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو خالد بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ سینئر جونیئر کا جو احترام جو ختم ہوا پڑا ہے بار کے اندر، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے جو جونیئر وکلا یا تو پھر ان کو کیا کہیں گے، وکیل پڑھ لکھ کے وکیل بنتا ہے، اس کو یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ وکیل ہوتا ہے، لیکن سینئر کا کوئی ادب احترام کوئی خیال نہیں ہوتا ہے. اس میں آپ کوئی ایسا کوئی بنائیں گے کوئی کہ ان کو آپ کوئی تربیت کر سکیں، ان کو آپ سمجھا سکیں، اور وہ کم از کم وہ جو جونیئرز نئے آتے ہیں ابھی ان کو لائسنس بھی نہیں ملتا تو وہ بار کے اندر آ جاتے ہیں اور خرابیاں پیدا کرتے ہیں جن کی وجہ سے جو اصل وکلا ہوتے ہیں ان کا امیج خراب ہوتا ہے. اس میں کریمی صاحب میرا یہ ویو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وکیل ساری زندگی سیکھتا ہے. صحیح ہے. اس کو ساری زندگی کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ گزارنی ہوتی ہے. اور ہمارے جو وکلا جو لا کر کے یہاں اپرنٹسشپ پہ آتے ہیں تو یوزلی تو یہ ہے کہ ہماری بار میں جو موسٹلی میں ایک چیز ہماری بار کا خاصہ رہی ہے اور وہ ہے اپنے سینئر کا احترام. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جونیئر جو ہے وہ کسی سینئر کے ساتھ بدتمیزی کرے، ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک بات جو بات آپ کر رہے ہیں، کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں وہ نان وکلا ایلیمنٹس ہیں جو ہماری یونیفارم پہن کے ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے الٹیریئر موٹیوز ہیں، جنہوں نے اپنے مطلب وہ ہمیں نظر وکیل ہی آتے ہیں لیکن ان کے پاس 4 3 2 سال گزرنے کے باوجود ممبرشپ بار کی نہیں ہے. تو میری نظر میں ہے ایسے لوگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جو یا تو جو ہے وہ بار کی انٹیمیشن، جب کوئی وکیل آئے وہ انٹیمیشن کروا کے اس کی سلپ جو ہے وہ بعد میں جمع کروائے جس نے یونیفارم پہن کے آنا ہے. وگرنہ جو کچھ لوگ یہاں ٹاؤٹس ہیں اور وہ وکلا کی یونیفارم پہنتے ہیں، جو آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جس نے پراپر لا والے سے پڑھا ہے، جس نے LLB کر لیا ہے اور آ کے اس نے، چونکہ اس کے لیے 6 ماہ کی جو ہے وہ شاگردی اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ ہمارا حصہ ہوتے ہیں، ہمارے اپرینٹس ہوتے ہیں، ہمارے جونیئرز ہوتے ہیں، ہمارے ایسوسیٹس ہوتے ہیں. ہم ان کی گرومنگ کرتے ہیں، کورٹ ورک کی ان کو جو ہے وہ سمجھ دلانی ہوتی ہے ہم اپنے ساتھ رکھ کے. 6 ماہ کے بعد جب اس کے 6 ماہ ٹریننگ کے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر
جو ہے ان کو بار کونسل جو ہے وہ لائسنس جاری کرتی ہے اور پھر وہ باقاعدہ ہماری بار کی ممبر ہو جاتے ہیں. رہ گئی بات وہ جو ایسے نان وکلا ایلیمنٹس ہیں وہ فرسٹ کریٹ کرتے ہیں, وہ ایسا کچھ ناپسندہ ماحول بھی بنا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا بار اپنا ڈسپلن قائم رکھے تو ایسے لوگ بالکل بھی ضرورت نہیں کریں گے کہ وہ وکیل کی وردی پہن کے بار کے اندر گھسائیں. یعنی کہ جعلی وکلاء کے خلاف آپ کوئی کامیابی کے بعد کوئی ایکشن لیں گے؟ نہیں, جعلی وکلا وہ نہیں ہے, وہ وکلا ہے ہی نہیں بھائی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, لائسنس دینا پنجاب بار کونسل کا اختیار ہے جی, اور اس کو جو ہے وہ کینسل کرنا یا منسوخ کرنا بھی پنجاب بار کونسل کا اختیار ہے. ڈسٹرکٹ بار کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں, ڈسٹرکٹ بار کے پاس اختیار وہ ہے کہ اگر کوئی وکیل نہیں ہے اور اس کی وردی پہن کے آ جاتا ہے تو ہم اس کے خلاف پرسونیشن کی کارروائی کر سکتے ہیں. ایسے جو وکلا ہے جو وکیل نہیں ہے, جن کے پاس لاء کی ڈگری نہیں ہے, اور وہ جو لوگ ہیں جو صرف جو ہے مطلب 4-6 دن آئے, 10 دن بیٹھے, مہینہ 2 مہینے ہمارے اندر گھل مل کے بعد میں انہوں نے کالا کوٹ پہن لیا, ایسے بہت سارے لوگ ہم نے بتائے بھی ہیں اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی ہے, بعد میں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کروائی ہے. لیکن وکیل جس کے پاس لائسنس ہے, آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کو اصلی کہیں یا جعلی کہیں. کیونکہ بار کونسل ایک شفاف ادارہ ہے, وہ آپ کو جب لائسنس جاری کرتا ہے آپ کی ڈگریوں کی ویریفیکیشن کرتا ہے اور آپ کے کیسز کی ریشو دیکھتا ہے کہ آپ نے اپرنٹسشپ میں کتنے کیسز میں اسسٹ کیا اپنے وکیل صاحب کو. تو اس لیے جو ہے جو جس کو آپ جعلی وکلا کہتے ہیں وہ ایکچولی وکلا ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک, وہ صرف وکلا کا بھیس دھارے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے. ان کا کلا کما کریں گے. جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خالد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ وکیل چونکہ عوام کے ساتھ ہی وکیل ہوتا ہے, اگر کسی سائل کو کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جا کے وکیل کرتا ہے. تو سائل جو سائلین ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں, جو بیچارے پٹ پور بھی جاتے ہیں, میں نے کاشف اسلم سے بھی یہ سوال کیا تھا, آپ سے بھی کرتا ہوں کہ وہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ جعلی نہیں, وہ نان وکلا ہوتے ہیں, وہ وکیل ہوتا ہی نہیں ہے, تو کالا کوٹ پہن کر آ جاتے ہیں. تو باہر کی رنجش وہ جب کورٹ میں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ اس کو پھنٹی لگا رہے ہوتے ہیں کسی اپنے ذاتی رنجش والے کو. تو جو وکیل صاحبان ہوتے ہیں وہ اپنے وکیل کا دفاع کرتے ہوئے وکیل کی فیور کے چکر میں وہ اس بندے کو بھی مارنا شروع ہو جاتے ہیں. نہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جس کے لیے ہم مار رہے ہیں یہ وکیل بھی ہے کہ نہیں, یا جس کو مار پڑ رہی ہے اس کا بھی کوئی قصور پوچھ لیں, کوئی ہے ہوگا ایسے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی بات کہ ہم بڑے پرامن لوگ ہیں اور ہم نے ہمیشہ اپنے جو مسائل یا اپنے جو پرابلمز ہیں یا ان کو ہم نے کورٹ ورک کے تھرو ہی ریزالو کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک بات کی اجازت بار بالکل نہیں دیتی, کیونکہ وکلا جو ہیں ہم نے اپوزٹ پارٹیز کے خلاف پیش بھی ہونا ہوتا ہے. ہم نے جو ہے کئی کیسز میں, اور بڑے کریٹیکل کیسز ہوتے ہیں, اس میں مرڈر کے کیسز بھی ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہرٹ کے کیسز ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ فوجداری کیسز میں جو ہے یا سول کیسز میں وکلا پہ حملے بھی ہوتے ہیں. ریسنٹلی ابھی ملک عظمت ہمارے ایک بار ممبر ہیں, تو ان کی پراپرٹی پہ کسی نے کوئی جو ہے وہ اس کے کاغذات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے تو اس میں کوئی چیزیں ایڈ کی تھی, تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ایف آئی آر ہوئی تھی, وہ جو انہوں نے فراڈ کیا تھا. تو اس فراڈ کی ایف آئی آر کرانے کے تلاش میں ان کو فائر مارے گیا, جس سے وہ شدید زخمی ہوئے اور کافی اچھا ہاسپٹل میں رہے. ابھی وہ ڈسچارج ہو کے اللہ تعالیٰ نے سیو دیے, وہ گھر واپس آئے ہیں. تو ایسے ایلیمنٹس کو بار بالکل بھی برداشت نہیں کرتی جو وکیلوں کو کے خلاف پرسنل ہو جاتے ہیں, ان پہ حملہ کرتے ہیں, اور یہ ہم اجازت نہیں دیتے. اگر کوئی شخص یا کوئی کلائنٹ ڈیسپریٹ ہو کے آ کے وکیل کے ٹائی یا گریبان پکڑے گا تو بار اس کا راستہ روکے گی, اور ہم اس کو جو ہے وہ ہم اس کے کوشش کرتے ہیں اس کو جو ہے ہمارے جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ان کے حوالے کریں, اور ہمیشہ ہم بار کے آفس میں وہاں متعلقہ تھانے کو بلا کے وہ بندے ہم ان کے ہینڈ اوور بھی کرتے ہیں. تو اگر وہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو اس کی بدتمیزی روکنے کے لیے جو ہے نا ہم ہر ممکن حد تک کوشش کرتے ہیں. خالد بھائی وہ تو آپ ان کی روکیں گے, میرا سوال یہ ہے, آپ نے بتا دیا کہ ایک پراپرٹی کے ایشو کے حوالے سے ایک وکیل صاحب کے ساتھ یہ مسائب ہو گیا, تو کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل اکثر یہ روایت شاید بن چکی ہے کہ آپ تھوڑے سے فاصلے پہ جاتے ہیں, ایک بلڈنگ بنی ہوتی ہے, باہر کوئی 10-12 وکلا کے نیم والا بورڈ لگا ہوتا ہے, تو وہ جا کے وکیل صاحب سے پوچھو اور وہ کہتا ہے یار مجھے تو پتا بھی نہیں ہے بورڈ لگا ہوگا. تو
تو وہ پراپرٹی کے اوپر بورڈ لگا کے کئی ایسے قبضے ہو رہے ہیں جہاں پہ وکلا کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ کیسے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے اس میں کئی بھی سب کچھ وکلا کی ذاتی ملکیت جو ہے وہ ہے، وہاں پہ وہ اپنا بورڈ لگاتے ہیں، اپنی نیم پلیٹ لگانے کا سر پتہ ہی نہیں ہوتا نا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ صاحب کا بورڈ لگا ہوا، خالد لطیف کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے، ایسا بھی کئی معاملات ہماری نظر میں آئے ہیں کہ ہمارے کسی بھی وکیل کا نام لکھ کے جو ہے وہ اصل میں وہ سمجھتے ہیں کہ وکیل جو ہے وہ ایک پروٹیکشن ہے۔ یہ کچھ ہمارے ایسے گنڈا گرد عناصر ہیں یا ایسے ہمارے قبضہ گروپ عناصر ہیں، وہ ہماری پروٹیکشن سیکھ کرنے کے لیے ہمارا ایسا کوئی بوگس کام کرتے ہیں، اور جس بندے کی جو ہے وہ نام لگاتے ہیں، جب اس کے علم میں آ جاتا ہے ہم بالکل اس کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی بار کا نام نہ استعمال ہونے دیں، اور اپنی جو ہے ہر بندے کو اپنا نام پیارا ہوتا ہے کریمی صاحب، اور وکیل خاص طور پہ اپنے آپ کو نیٹ کلین رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس لوگ جو ہے اپنی پراپرٹی کے کاغذات بھی دے کے جاتے ہیں اور اپنے سائن کر کے مختلف خالی کاغذوں پہ بھی دے جاتے ہیں اور اپنے CNC کی کاپی بھی دے جاتے ہیں، اور اتنا اعتبار وہ شاید کئی دفعہ اپنے ایسے بھی کیسز ہوئے کہ اپنی اولاد پہ نہیں کرتے جتنا وہ وکیل پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ایک وکیل کی کریڈیبلٹی بھی کریمی صاحب یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا اعتبار اور اعتماد معاشرے کے اندر قائم رکھے۔ تو لیکن کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ ہمارا اعتبار اور ہمارا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کی پراپرٹی جو ہے پہ قبضہ ہو جاتا ہے وہ بھی کوئی سویا نہیں ہوتا، وہ بھی ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے، اور ہم اپنا نام کچھ حد تک کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کہیں پہ ایسے کسی قبضے پہ، ایسی کسی پراپرٹی پہ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی پہ ہمارا نام استعمال نہ ہو، لیکن کئی لوگ بس نام استعمال کر لیتے ہیں، جب ہمارے علم میں آتا ہے پھر ہم اس کو جو ہے وہاں سے ریموو بھی کرواتے ہیں۔ خالد بھائی، آپ اللہ کرے، مجھے امید بھی ہے اور میری دعا بھی ہے کہ آپ کو اللہ کریم کامیاب کرے اور آپ صدر ڈسٹرکٹ بار منتخب ہو جائیں۔ منتخب ہونے کے بعد پھر ایسے لوگوں کی کوئی چھانٹی وغیرہ کریں گے؟ کیسے لوگوں کی؟ یہ جو جن کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کوئی قبضہ گروپوں کے ساتھ کچھ جعلی ایسے وہ بورڈ لگا لیتے ہیں، وہ کلا کو ایسا کر سکتے ہیں کہ صاحب وہ معاشرے سے ان کے خلاف کوئی کاروائی وہ جو جہاں پہ کوئی وکیل میرے پاس ہماری بار کا آنریبل ممبر یہ شکایت لے کے آئے گا کہ میرا نام غلط استعمال ہوا ہے، تو بالکل جس بندے نے وہ نام استعمال کیا ہے اس کے خلاف بار کاروائی کرے گی، اور ہم جو ہے ایسے جو غنڈہ گرد عناصر ہیں جو ہمارے وکیلوں کا نام غلط استعمال کرتے ہیں ہم ان کا راستہ روکیں گے۔ بالکل صحیح ہے، یعنی کہ آپ انشاءاللہ آپ کے دور اقتدار میں کسی غریب آدمی کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی وکیل کا نام مس یوز ہوگا۔ تو بہت شکریہ خالد لطیف صاحب۔ یہ تھے خالد لطیف چودھری ایڈوکیٹ، جو امیدوار ہیں برائے صدر ڈسٹرکٹ بار قصور کے، اور مجھے یقین ہے اور میں دعا کو بھی ہوں کہ اللہ کریم ان کو بھاری اکثریت سے کامیابیوں سے نوازے اور یہ اپنے اقتدار میں ایسے اچھے کام کریں، ایسے تاریخی کام کریں، تاکہ 2024 میں آنے والے الیکشن میں بلا مقابلہ کامیاب ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں نواز کریمی کو پروگرام ہر سچ آپ تک سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔